बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल जो बिखरू में सहारा तू की आज 17 किस्से स्टार्ट कर रही हूँ। 16 किस्से इसकी कंप्लीट हो गई हैं और आज इसकी अगली किस्त में देखते हैं क्या होगा। घड़ी ने रात के 10 बजाए तो वो मिशाल को बेफिक्र होकर थोड़ी देर आराम करने की ताकीद करती इसके कमरे से निकल आई। 2.5 घंटे गुजर चुके थे मगर जरगाम को होश नहीं आया था। मिशाल की हंसता हालत बता रही थी कि वो भी राह मोहब्बत पर चल निकली है। जरगाम ने मिशाल से शादी करने से पहले मिशाल और ज़हीम के सामने 2 साल का वक्त मांगा था मगर वो तो चंद दिनों में मिशाल को अपना असीर कर चुका था जिससे मिशाल खुद भी अनजान थी। वो रूम में निकल आई तो वो कमरे में टेलता सिगरेट सुलगा रहा था। इसके अंदर आ जाने पर सुलगती नजरों से इसकी जानब देखा। निशाल को इसकी निगाहों को मफहूम समझ न आया तो होले से मुस्कुराई। ज़हीम लेब बीजे सुर आंखों से इसी को घूर रहा था। अब की बार निशाल को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ऐसे क्या देख रहे हो? इसके करीब आते निशाल ने नरम लहजे में इस्तफार किया। ज़हीम की आंखों में गज़ब का इख्तियाल हंगोरे ले रहा था। निशाल का दिल बेहताद अड़का। इसे नामहसूस अंदाज में पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। ज़हीम ने सरस से एक कदम इसके करीब होकर सख्ती से इसकी बाजू दबोच लिया। क्यों किया ऐसे? इसकी आंखों में अपनी दुलकती आंखें गाड़ते हुए दौड़ा। निशाल का सांस सीने में ही अटक गया। इसे बेमुश्किल अपने खुश्क पड़ते लबों पर जबान फेरी। कैसा निशाल ने अनजान बनने की नाकाम कोशिश की वरना ज़हीम की खून झलकती आंखें बता रही थी कि वो हकीकत जान चुका है। तुम्हें नहीं पता कैसे? नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ? इसके बाजू पर अपनी आहनी गिरफ्त सख्त करते हुए सर लहजे में पूछ रहा था। निशाल की आंखों में नींवें चमकने लगी। ज़हीम आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। निशाल ने डरता डर कहा। इससे ज़हीम की फुलादा उंगलियां अपने गोश्त में डसती ही महसूस हो रही थी। क्या सुनूं? हाँ, मेरे सुनने को तुमने छोड़ा ही क्या है निशाल बेगम? एक झटके से इसके बाजू अपनी चारहाना गिरफ्त से आजाद करते हुए चिल्लाया। वो लड़खड़ा कर पीछे बेड पर गिरी। आंसू आंखों से निकल कर रस्तानों में बिखरने लगे। दिल तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं। इंतहाई बेवकूफ़ और कम अकल लड़की हो तुम। सब बर्बाद कर दिया तुमने। गुस्से से पागल होते हुए वो इस पर नॉर्मल नहीं लग रहा था। निशाल इसके जलाल से डरती गुस्से कर पीछे होती बेड के कोने से जा लगी जहाँ कमरे की दीवार थी। मैं हमारी औलाद को नहीं मार सकती ज़हीम, इसलिए मैंने वो प्लेट्स नहीं ली। निशाल ने रोते हुए जैसे इसे अपने जुर्म का इतराफ़ किया। ज़हीम चुपचाप बेड पर बैठ के अपना सर हाथों में थाम लिया। कुछ लम्हे यूं ही सड़क के वो एक कोने में दबी सिसकियां लेती रही जबकि वो खुद को कंपोज करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर सीधा हुआ पलटा, हाथ बढ़ाकर रोती ही निशाल को अपनी जानब खींचा और इस वजह गुलाबी आंखों में रोने के बायस गुलाबीपन उतर रहा था। ज़हीम ने बगौर इसकी कातल आंखों में झांका। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए निशाल, समझ रही हो तुम? इसकी आंखों में देखता बर्फ लहजे में गिरा था। इसकी बात सुनती निशाल के लबों ने बेहतियात से इसकी रोकने को अपने दांतों को तशद्दुद बर्दाश्त किया। दिल का दर्द हद से सिवा था। इसने हिम्मत करते हुए इसी बार नफी में गर्दन लाई। ऐसा मत कहें प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। ज़हीम के इशारे में कैद निशाल ने इल्तिजा की। और अगर मैं मर गया तब क्या करोगी? क्या इस बच्चे को इसके बाप का प्यार दे सकोगी? क्या इसकी शख्सियत में खला आने से रोक पाओगी? क्या इसमें इसकी एहसास महरूमियों को पैदा होने से रोक पाओगी? बोलो बोलो ना अब। इसके आंसू साफ करते हुए सख्ती से पूछ रहा था। इसकी मुतलका पर निशाल अपनी जगह साफ रहेगी। तुमने गलत की है निशाल। इस बच्चे को अपने वजूद में पाल कर वो प्लेट्स ना ली तुमने, अपनी जान खतरे में डाल दी। तो क्योंकि अबार्शन तो तुम्हें करवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस दुनिया में दूसरा ज़हीम इजलाल नहीं चाहिए। सुना तुमने? इसकी आंखों में दागते कर बोलता आज वो अपना आप इस पर शिकार कर गया। इसकी तकलीफ को वो सोच कर आए निशाल पर वाजिया हो चुकी थी। इसने ज़हीम के सीने पर हथेलियां रखते हुए उसे होश से दिखा इतने बुज़दिल हैं आप, इस कदर खौफज़दा है मौत से। इसकी तरफ गुस्से से देखती हुई चिल्लाई। इस पर जिंदगी में पहली बार ज़हीम इजलाल का कोई खौफ शिकार न हुआ था। मौत से खौफज़दा नहीं हूँ, यह बात तुम भी जानती हो। मैं इस वजूद से खौफज़दा हूँ जिसे तुम इस दुनिया में लाने की बात कर रही हो। मेरी मौत के बाद इसकी इस तकलीफ से खौफज़दा हूँ जो बिन बाप के वो बर्दाश्त करेगा, जो माँ होने के बावजूद तुम भी शायद कभी समझ नहीं पाओगी। निशाल तुम क्यों नहीं समझती? मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं, पता नहीं कब किस दुश्मन की बेनाम गोली मुझे मौत की घाट उतार दे। इसलिए खुदादार मुझे मजबूत मत करो, मैं तुम्हारे साथ साथी बरतूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसलिए अपना माइंड पैराडाइज कर लो। लेकिन लाहौर जाते ही फिर तुम अबार्शन कराओगी। इसे समझाने की कोशिश करता हुआ इस पल खुद भी अजीज से गुजर रहा था। निशाल की आंसू की रफ्तार में इजाफा हो चुका था। तो छोड़ क्यों नहीं देते ये जॉब? रोते रोते चिल्लाई। ज़हीम ने बड़े ज़बत से इसकी सिर्फ आंखों की तरफ देखा। ये मेरे लिए नामुमकिन नहीं, ज़हीम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। निशाल ने तासुब ज़दा अंदाज में इसे देखा। तो फिर मुझे छोड़ दें। ज़हीम की घूरती हुई गुस्से से बोली। इसकी इस ऑफर पर धीरे से मुस्कुराया। ब्राउन आंखों की अजीत इस पर निशाल का दिल चीर रही थी। ये मेरे लिए नामुमकिन है। ज़हीम ने आस्तीगी से कहा। फिर इसकी तरफ बढ़ा और मुट्ठी में दबा प्लेट्स का खाली पता इसकी तेरी पर रखा। ये 2-3
ہیں اپنا کام دکھا دیتی ہیں، مجھے بیوقوف بنانے کے لیے تم یہ حالی پتہ اس اپنے ساتھ لے پھر رہی تھی کیونکہ تم خود بیوقوف ہو۔ اگر یہ پتہ کانٹیکٹ آرڈر سے روانہ ہونے سے پہلے دیکھ لیتا تو تمہیں سچ مجھے پتہ خالی کرنا پڑا، مگر خیر ایسی بات ہے تو پھر ایسی ہی صحیح، اب برداشت کرنا تکلیف تم نے خود اپنے لیے چنی ہے۔ سب مرسی کہہ کر پلٹا اور کنویں سے متعلقہ سیکرٹری روم میں جا گھسا۔ نشال نے دبدباتی نظروں سے اپنے ہاتھ میں موجود اس خالی پتے کو دیکھا، اسے شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ جس چیز کو وہ ذہن کی حقیقت سے چھپانے کے لیے ساتھ لے پھر رہی تھی، اسی نے ذہن پر حقیقت اشکار کر دی۔ وہ کافی دیر یوں ہی کھڑی روتی رہی، پھر ایک خیال آیا تو جلدی سے موبائل ہاتھ لے کے شاہد بیگم کو کال ملانے لگی۔ اب وہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ سیاہ رات، تیز ٹھنڈ ہوا اس کے جسم سے ٹکراتی ہڈیوں میں گھس رہی تھی، اس کا جسم بالکل مفعول ہو چکا تھا، پورے جسم کی قوت صرف کرنے کے بعد بھی وہ اپنے ہاتھ پیروں کی حرکت دینے سے قاصر ہو رہا تھا۔ آنکھیں اس قدر دندی ہوئی کہ مشال کا چہرہ دھندلا رہا تھا، اس کی آنکھیں زرگام کا دل چیر رہی تھیں، مگر اس پر دماغ سائیں کر رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ بے بسی کی شدت سے احساس تلے اس کی بند آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کپڑے میں جذب ہوئے، پھر اچانک جانے کہاں سے اس میں اتنی قوت آئی کہ وہ اپنے پورے قد سے کھڑا ہوا۔ اس اطراف میں پھیلے گندے جنگل میں بے تابانہ نگاہیں دوڑائی، وہ کہیں نہیں تھی۔ زرگام اندھا دھندا یہاں وہاں بھاگ رہا تھا، مگر وہ پری پیگر وجود کہیں نہیں تھا۔ اس کا مضبوط جسم پسینے پسینے ہو گیا، ٹانگیں شل ہو گئی، جنگل اتنا بڑا تھا اسے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ مشال کی تلاش میں دیوانہ وار ہر درخت کو چھو رہا تھا، وہ یہیں کہیں تو چھپی تھی، لیکن جانے کیوں مل نہیں رہتی۔ زرین کی تھکی تھکی نگاہ دھندلائی ہونے لگی، آنسو آنکھوں سے نکلے رخسار کو بھگونے لگے، اسے اپنے حلقے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ پوری قوت سے چلایا، مشال مشال مشال، دیوانہ وار چلاتے ہوئے اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بے بسی ایسی تھی جو شاید اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، اس لیے بند لبوں میں ہلکی سی جوش ہوتی دیکھ مشال سیدھی ہو کر بیٹھی اور نرمی سے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی سلائی۔ زرگام کے سختی سے بھیجے لب پھڑپھڑائے تھے۔ مشال اسے ہوش میں آتا دیکھ کے لبوں پر ایک تشہیر امیز بھیگی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ مشال اسے پکار رہا تھا، زرگام کی بند پلکوں پر نیمی سی تھی۔ میں یہاں ہوں زرگام، آنکھیں کھولو، اس کا گال سلاتے ہوئے مشال بھیگی آواز میں بولی۔ مشال جان، اس کے لب وجل لہجے میں مشال کی ہی دھڑک تھی۔ مشال کو سمجھ نہ آئی کیسے ہوش لائے۔ صوفوں کے پاس سامنے میز پر رکھے پانی کے جگ پر نظر پڑی تو جلدی سے بیٹھ سے اتری۔ گلاس میں جگ سے پانی نہیں ڈلا، اسے پکارتا اٹھ بیٹھا۔ مشال نے گلاس چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا جو بیٹھ کے وسط میں بیٹھا لمبے لمبے سانس لیتا۔ زرگام کو اپنے سر میں ٹھیس سی اٹھی محسوس ہوئی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر بیٹھ سے اترا۔ زرگام اسے نرمی سے پکارتی مشال اس کی جانب بڑھی، جبکہ وہ بیٹھ سے اتر کر مشال کی تلاش میں وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس کی آواز سے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا تو ایک پل کو پتھر کا ہو گیا، بنا پلکیں چپکائے وہ اسے دیکھتا چلا گیا، جیسے پلک چپکائے گی خواب ٹوٹ جائے گا، وہ غائب ہو جائے گی۔ مشال زرگام بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر سرے سے چند قدموں کا فاصلہ ختم کرتا استکایا، یہ حقیقت ہے نا؟ اس کے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ہوئے بھیگی آواز میں پوچھ رہا تھا، اندازے میں بے یقینی سی تھی۔ مشال نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، مشال نے اپنی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس بار زرگام نے پلکیں چپکائی تھی، ایک بار، دو بار، تین بار اور پھر بار بار، مگر منظر نہیں بدلا اور اس کے سامنے اس کے پاس تھی۔ اسے زوار کا مشال کا بال جگڑانا یاد آیا، اس نے بے اختیار اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے اس کے ڈھکے ہوئے وجود کو اپنے سامنے عیاں کیا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر مشال کے گالوں پر خون سمٹ آیا، مگر وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا، بس بے تابانہ اس کی گردن کے اس چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوتا وہ یقین کر رہا تھا زوار بیگ نے اسے کوئی چوٹ تو نہیں پہنچائی۔ اس کی بے تابی سے بھٹکتی نگاہ مشال پر اس کا مقصد واضح کر گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زرگام، زعیم بھائی وہاں آ گئے تھے، انہوں نے مجھے بچا لیا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مشال نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ زرگام کے سامنے یوں اپنی بے حجابی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ تشکر کے شدید احساس تلے زرگام کی نیم آنکھوں سے پانی نکل کر شہد میں جذب ہوا۔ اگلے ہی پل اس نے بنا کچھ کہے مشال کو خود میں بیچ لیا، خود میں سموتے ہوئے جیسے اس کی موجودگی کا یقین کر رہا تھا۔ گرفت میں اس قدر شدت تھی کہ مشال کو اپنی دھڑکنوں کا رقص زرگام کے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ زرگام کی مشترک دھڑکنیں اس کی اذیت کو بتا دے رہی تھی، جانے کتنے لمحے اسے یوں ہی خود میں بیچتے وہ اپنے بے چین دل کو قرار دیتا رہا۔ مشال کی حالت اس قدر نزدیکی پر خراب ہونے لگی، زرگام کی دیوانگی اس کے اعصاب پر حاوی ہو رہی تھی۔ زرگام، مشال کا وجود اس کے لمس سے دھڑکنے لگا تو وہ بھیگی آواز میں اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، جس کی سانسوں کے علاوہ آنسو کی نمی بھی اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ زرگام
اسی گردن پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھ کر مشال نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ مر جاتا زرگام، مر جاتا اگر آپ یہاں نہ ہوتی۔ اس نے اپنی باہوں کے اشارے سے ذات کر کے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملتا وہ حد سے زیادہ بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ مشال کا دل اب کہ اس کی بات پر تڑپ اٹھا۔ ایسے مت کہو، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ ہمت کر کے اس کی بھیگی گال صاف کرتی وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ زرگام نے بے تابانہ اس کا اپنا چہرے پر حرکت کرتا ہاتھ چوم لیا۔ مشال کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ اپنی ہوش و حواس میں پہلی بار اس کے نرم گرم لمس سے اشنا ہو رہی تھی۔ آئندہ مجھ سے مت چھپیے گا، جی نہیں پاؤں گا۔ اس کا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ التجا کر رہا تھا۔ مشال کی زبان تو اس پر تالوں سے جا چکی۔ اسے اپنے رخسار پر جھکتا دیکھ مشال کی سانسیں دھمکنے لگی۔ زرگام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے روکنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے اس کی لبوں پر ہاتھ رکھتی وہ ہلکاتی ہوئی بولی۔ مشال کو اپنی ہتھیلی پر زرگام کی نرم لبوں کے ساتھ ساتھ شیف کی چبھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دل بے ترتیب دھڑکنوں کا شور بڑا واضح تھا۔ مشال نے احتجاج پر زرگام کی گیلی پلکوں پر اترا خمار اڑن چھو ہوا تھا۔ اس نے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے قریب مشال کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ ثابت کرنا مشکل ہی صحیح مگر مشال کی خاطر وہ اپنا وجود کے ٹکڑے بھی کر سکتا تھا، تو پھر جذبات پر باندھنا تو بہت آسان تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے آزاد کرتے ہوئے ایک دم پیچھے ہوا، اس سے دور ہوا، کیونکہ وہ زرگام اکرم تھا۔ وہ خود پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر، نفس کی چیخوں پر جبر کرنے میں باکمال نہ ہوتا تو یہاں وہ زرگام اکرم نہ ہوتا۔ I'm really sorry، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے شرمندگی سے کہا۔ مشال تیزی سے بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہوئی۔ واش روم کے بند دروازے سے ٹیک لگائے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا دل پسینے توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ ہتھیلیاں ارکلود ہو رہی تھی۔ مشال نے بھیگی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھے۔ دونوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس تھا۔ ایک پر اس نے خود اپنا لمس چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے کو وہ خود مشال نے اس کے لبوں پر رکھا تھا۔ مشال نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مینچ لی۔ دوسری جانب اس کی ناراضگی کے ڈر سے واش روم کے دروازے کے پاس آیا۔ مشی، I'm sorry یار، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، پلیز آپ باہر آئیں۔ میں اب کچھ نہیں کروں گا، I promise۔ واش روم کے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے زرگام نے دھیمی لہجے میں کہا۔ وہ جاتا تھا۔ دوسری طرف مشال دروازے سے لگی کھڑی ہے۔ اس کی آواز سنتی مشال شدت سے رو دی۔ وہ جانتی تھی زرگام اکرم اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس کا اندازہ، اس کا لمس عقیدت میں لیے ہوا تھا، مگر فی الوقت وہ اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مشی پلیز، میں سوری کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں یار، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ آپ پلیز باہر آ جائیں، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ زرگام کو کچھ نہ سجائی دیا تو وہ اسے دھمکی دے گیا۔ مشال اس کی آخری بات سن کر تڑپ اٹھی۔ پہلے اس کی اسی وجہ سے اتنا زخمی ہو گیا۔ مشال نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ زرگام کو یک کونا سکون ملا، جبکہ مشال شدید غصے میں اس سے جھپٹی اور اس کے سینے پر تھپڑ مارنے لگی۔ اپنے لبوں پر مٹنے والی بے اختیار مسکراہٹ دباتا شرافت سے اپنا سینہ لال کرواتا رہا۔ حد سے زیادہ بدتمیز اور برے انسان ہو تم۔ کرو تم خود کو کچھ، تم کرو گے میں خود تمہاری جان لے لوں گی۔ اسے مارتے مارتے خود رو پڑی۔ مشی، I am sorry پلیز، زرگام نے نرمی سے کہا۔ اسے مارتے مارتے تھک گئی تو اسی کے سینے پر سر رکھی۔ مت کہو سوری، غلط تم نہیں ہو، میں ہی بہت بری ہوں، بہت بری۔ وہ ادھر بڑھائی۔ زرگام نے نرمی سے اس کے بال سلائے اور اسے لیے بیٹھ کر آ گیا۔ پھر خود میز کی طرف بڑھا اور گلاس میں موجود پانی اور پاس پڑا اس کا دوپٹہ لے کر اس کی طرف آیا۔ پہلے دوپٹہ اس کی گرد لپٹا، پھر بنا کچھ کہے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ کوئی مزاحمت کیے بغیر پانی پینے لگی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اسے پانی پلا کر زرگام نے سنجیدگی سے کہا۔ مشال نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زرگام نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ زوال کے ذکر پر مشال کی آنکھوں میں نفرت اور خوف پھیل گیا۔ پھر خود پر ضبط کرتی اسے سب بتاتے چلے گی، اپنا بے ہوش ہونا، پھر ہوش میں آنا، پر نشال کو اپنے پاس بلانا، زبیر بھائی کا وہاں سے بھاگ جانا، جیسے بتاتی جا رہی تھی۔ زرگام کے وجود میں زہر پھیلتا جا رہا تھا۔ ساری تفصیل کے دوران مشال نے زبیر بھائی سے تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ ایسے کرتے ہوئے اس نے نگاہ چرائی تھی، مگر زرگام کو برا نہیں لگا تھا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ مشال نے اپنی ذات کا جو برہم اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اس کا پردہ چاک نہ ہو۔ اسے حوصلہ دے کر زرگام نے اسے سلا دیا۔ پھر خود اپنا موبائل نکال کر واٹس ایپ امیج میں سے وہ تصویر اوپن کر کے دیکھنے لگا۔ تیسری انگلی پر لکھا زی دیکھتے ہوئے زرگام کی آنکھوں میں نفرتوں کا سیلاب ٹھاٹھے مارنے لگا۔ زعیم کا تجربہ غلط نہیں تھا۔ اس زئی کا مشال سے تعلق تھا۔ تصویر میں نظر آتا انگلیاں لندن سے آئے ہوئے مجرم تھا، اور وہ مجرم کوئی اور نہیں زوال بیگ ہی تھا۔ زرگام کو مشال سے تصویر کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی۔
وہ آج خود زوال بیگ کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ہی ہاتھ لکھا یہ حروف دیکھ چکا تھا۔ بہت جلد میں تمہیں گن کا استعمال کرنا سکھاؤں گا مسٹر زی، مگر افسوس اس کے بعد تم کبھی اس کا استعمال نہیں کر پاؤ گے۔ زرغام نے زیر خم لہجے میں بڑبڑایا۔ پتہ چلا کچھ؟ فون کان سے لگائے وہ بتابانہ پوچھ رہا تھا۔ سر جی، لاہور کے تمام ہوٹلز میں سے صرف ایک ہی کسی ہوٹل میں ایس پی زعیم کے نام پر روم بک ہے۔ ہو سکتا ہے میڈم وہی ہو۔ دوسری طرف کال پر موجود شخص سے اطلاع دے۔ زرمان کو امید کی کچھ کرن نظر آئی۔ ٹھیک ہے عادل، تمہارے پاس صرف آج کی رات ہے، پتہ لگاؤ اس روم میں کون ہے، مجھے کل صبح 10 بجے پکی خبر چاہیے۔ زمان نے اس طرح اگرا آرڈر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں، مگر میرے رپورٹ دینے سے پہلے آپ وہاں مت جائیے گا۔ ایس پی صاحب کو تو آپ بخوبی جانتے ہیں، اگر انہیں آپ کے وہاں جانے کی خبر ملی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ عادل نامی آدمی نے اسے باور کرانا ضروری سمجھا۔ زمان نے نفس سے سر جھٹکا۔ اوکے، تم جلد از جلد مجھے خبر کرو۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے کال رسیور کی۔ اب وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ کہہ رہا تھا کہ سامیہ اسی ہوٹل میں ہے، کیونکہ زعیم خود تو اس وقت سوات میں تھا، نشال بھی اس کے ساتھ ہی تھی، تو پھر ہوٹل روم میں سامیہ ہی ہو سکتی تھی۔ وہ بے چینی سے ٹہلتا مسلسل سامیہ کے بارے میں سوچتا۔ گھڑی نے رات کے 12 بجائے، جانے آج کی رات کیسے کٹنے والی تھی۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہمیشہ کی طرح اندر کی آگ بجھانے کے لیے خود کو سلکا رہا تھا، مگر آگ کسی صورت بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سٹڈی روم سے متعلقہ ٹیرس پر کھڑے اس وقت صرف نشال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وجود کو برف کر دینے والی ہوا اس کے جسم کو چھوتی خود پر بھی آگ لگا ہو رہی تھی۔ ملک جبت کی سیاہ رات کا سرمئی حسن اس کی تکلیف کم کرنے سے قاصر تھا۔ وہ نشال کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسے زیدوں سے بجانا چاہتا تھا، مگر جانے کیوں پھر بھی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بن جاتا تھا۔ زعیم کی سرخ آنکھوں میں تکلیف ہی تکلیف تھی، جسے اس پل وہاں کا قدرتی حسن و قدرتی ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے منسلک رشتے، اس سے محبت کے دعوے دار تو سمیر سے بھی قاصر تھے۔ وہ کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا۔ اسٹڈی روم میں صوفے پر پڑا اس کے موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ اس کی سماعتوں میں آواز پڑی تو اندر آیا۔ موبائل صوفے سے اٹھا کر کون سکلا انگلیوں میں دبے سگریٹ ایک ٹرے میں مسل دی۔ یس آئی ایس پی زعیم اجلاس اسپیکنگ۔ وہ اپنے محسوس لہجے میں بولا۔ دور سے جانب ڈی ایس پی شیروز خان تھا۔ اس نے جو خبر زعیم کو دی تھی وہ سنتے ہوئے زعیم بیٹھنے سے کھڑا ہوا۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ زعیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، میں اس وقت مدین پہنچنے والا ہوں۔ مجھے یہ خبر 11 بجے کے بعد مل گئی تھی، اس لیے میں فوراً منگورس سے نکل پڑا۔ اس کے جواب پر زعیم نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ منگورس سے مدین کا راستہ ایک پکی سڑک کے ذریعے طے پا جاتا تھا، اس لیے شیروز سیدھا مدین کے لیے نکلا۔ ٹھیک ہے ہاں، میں تم سے چل دور میں ملتا ہوں، پھر ہم بحرین کے لیے نکلتے ہیں۔ زعیم نے اسے مزید انٹرکٹ کیا اور اس کے اوکے سر کہنے پر کال ڈسکنیکٹ کی۔ وہ کمرے میں آیا تو نگاہ اسی دشمن جان پر پڑی جو بیڈ پر تکیے بازو میں دبوچے بنا کمبل اوڑھے کروٹ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ شاید یہ بھی زعیم کو تکلیف دینے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پارتی پہ رکھا کمبل کھول کر اس سے پھیلا دیا۔ وہ دل سے مجبور ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا، نرمی سے اس کے چہرے پر آدھے بال ہٹائے۔ اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں پر آنسو کے مٹے مٹے سے نشان تھے۔ زعیم کو شدید تکلیف ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جھکا اور اس کے گلابی گال پر اپنے لب رکھ دیے، پھر اس کی پیشانی چومی اور اس کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلٹا تھا اور چیئر پر رکھی اپنی جیکٹ اٹھا کر پہن لی، فرش پہ لگی ریوالور نکال کر ایک بار چیک کی، اپنے ضروری سامان ساتھ لیے اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے غیر دانستہ اسی قدم رکے تھے، پلٹا اور ایک نظر سوئی ہوئی مشال کو دیکھا۔ جانے کیوں اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس پل اس کا دل شدت سے چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس نشال کو لے کر کہیں دور چلا جائے۔ اپنے دل کے بچپنے پر پھیکی ہنسی ہنستا سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اچھے سے لاک کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسی ریزورٹ سے نکل آیا۔ اب اس سے آگے مزید 14 کلومیٹر سفر طے کرنا تھا۔ ہر طرف ستان پھیلا ہوا تھا۔ ہوٹل کے چند کمروں کی لائٹس آن تھی، چند سیاح جو شاید شوقینی کے ماہر تھے ہوٹل کے باہر ڈیرے جمائے باقی میں باتوں میں مشغول تھے۔ سردی کے احساس سے وہ ماوری اور تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی تک آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی گاڑی آہستہ آہستہ ہوٹل سے دور ہونے لگی تو ہوٹل کے باہر موجود کہکے لگاتے سیاحوں میں سے ایک نے اپنا موبائل جیب سے باہر نکالا اور محسوس نمبر ڈائل کیا۔ وہ باقیوں سے ذرا فاصلے پر ہوا اور دھیمی آواز میں کسی سے بات کرنے لگا۔ بس وہ چل چکا ہے، اس کی آواز میں خوشی تھی۔ دوسری جانب موجود شخص کہ بے ساختہ تھا۔ چاروں طرف رات کی سیاہی کا راج تھا۔ گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی۔
پورے فارغ ہاؤس میں اس پل گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی. بے چینی سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی شازیہ بیگم کی آنکھوں سے نیند کوساں دور تھی. وجرا اکرم فاروقی کی غیر موجودگی نہیں تھی کیونکہ ان کی غیر موجودگی کی تو وہ عادی تھی. وہ اکثر نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے ہسپتال ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک تھکی ہوئی نگاہ دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی جو رات کے 1:15 بجانے والی تھی. ان کی بے چینی و بدسکونی کی وجہ یقینی طور پر زعیم کا رویہ تھا. نشاط آباد کرنے جو خوشخبری انہیں ملی تھی سن کر ایک پل کو تو خوشی کی شدت احساس تلے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر نشال کی اگلی بات نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی. زعیم کی شخصیت میں رہ جانے والے حالات سے وہ بخوبی واقف تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ ایک دن اپنی اندرونی احساسی کمتری کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اس قدر کام فہمی کا مظاہرہ کرے گا. نشاط سے بات کرنے کے بعد انہوں نے یہی سوچا تھا کہ صبح کا سورج چڑھتے ہی وہ زعیم سے بات کریں گے مگر یہاں تو رات کاٹنا ہی مشکل ہو رہا تھا. ان کے سر میں درد کے باعث ٹھیس اٹھنے لگی تو وہ بیڈ کی طرف آئی اور جھک کر تکیے کے پاس پڑا اپنا موبائل اٹھایا. انہوں نے زعیم کی جیٹ اوپن کی تو 20 منٹ پہلے کا لاسٹ سین شو ہو رہا تھا. شازیہ بیگم نے بنا تعصب کی انہیں کال کی. فون کان سے لگائے ہوئے اس کے کال ریسیو کرنے کے منتظر تھے. دوسری جانب زعیم جو سسکی ریزورٹ سے 7-8 کلومیٹر دور نکل آیا. اپنے پرسنل نمبر پر آتی واٹس ایپ کا پر چنک اٹھا. ایک ہاتھ سے گاڑی اسٹائرنگ سنبھالتے ہوئے اس نے دوسرے سے موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھایا. شازیہ بیگم کی کال دیکھ کر ایک پل کو اس کے ماتھے تفکر کی لکیریں نمودار ہوئی. رات کے اس پہر ان کی کال اسے تشویش میں مبتلا کر گئی تھی. اس نے کال ریسیو کر کے کان فون سے لگایا. السلام علیکم امی جان. اس نے سنجیدگی سے انہیں سلام کیا. کہاں ہو تم اور نشال کہاں ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں اس پر سلامتی بھیجتی بغیر انہوں نے چھوٹے حصہ لہجے میں دریافت کیا. ان کے قحط انداز پر ایک پل کو وہ حیران ہوا. میں اس وقت نشال کے پاس نہیں ہوں, ہوٹل میں ہے اور میں اپنے کام سے ذرا باہر آیا ہوں. لیکن حریت آپ اس وقت جاگ کیوں نہیں ہیں؟ ان کے لہجے کی سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا. جب نیند آنکھوں سے دور ہو جائے تو وقت کوئی بھی ہو جاگنا کچھ مشکل نہیں ہوتا میرے بیٹے. دھیمی آواز میں انہوں نے اس سے شکوہ کیا. زعیم کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی. آپ مجھ سے پہلیاں مت بجائیں پلیز, صاف کہیں جو کہنا ہے. گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے زعیم نے بڑے ضبط سے کہا. شازیہ بیگم اس کے سرد لہجے پر ایک پل کو خاموش رہی. اولاد کیوں نہیں چاہتے تم؟ اپنی توقع کے مطابق سوال سن کر زعیم کی رگیں تن گئی. اسے نشال پر شدت سے غصہ آیا. جب سب بتا دیا تو وجہ بھی بتا دی ہوگی اس نے, پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے زعیم نے سلگتے لہجے میں پوچھا. کیونکہ میں تمہاری زبان سے وہ مطلب واجہ سننا چاہتی ہوں جس وجہ سے تم یہ انتہائی فیصلہ کر رہے ہو. شازیہ بیگم کی آواز میں کچھ کم سلگتی ہوئی نہ تھی. زعیم کو لگا وہ گاڑی کہیں ٹھوک دے گا. آپ سو جائیں امو, ابھی میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. زعیم نے زنج ہوتے ہوئے نے جواب دیا. وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں سے نہیں جیت پائے گا. اس کے یوں بے جان رچانے پر شازیہ بیگم کی آنکھوں میں پانی آ گیا. میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اور وجہ تمہارا یہ بیہودہ فیصلہ ہے وہ مجھے بالکل منظور نہیں. آنسو حلقے میں اتارتے ہوئے شازیہ بیگم نے اس بار غصیلی آواز میں کہا. زعیم کو گاڑی ڈرائیو کرنا دشوار لگا تو اس نے ایک بار پھر گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی. وہ میری اولاد ہے جس کے حق میں نے وہ فیصلہ کیا ہے امو جان. زعیم نے انہیں جتانے والے انداز میں کہا. دوسرے جانب کار پر موجود شازیہ بیگم کی آنکھوں اس کی طالبات پر پانیوں سے بھر گئی. اور تم میری اولاد ہو زعیم, یہ بھول رہے ہو تم. وہ تقریباً چہلائی تھے اور اگر وہ اس پل ان کے سامنے ہو تو یقیناً وہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیتی. اسپیکر سے ابھرتی ان کی آواز سے ہی زعیم کو ان کی حالت کا اندازہ ہو گیا. وہ گاڑی روکنے پر مجبور ہو گیا. گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا. ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تھا. امو آئی ایم سوری پلیز. ان کی سسکی سن کر وہ شرمندہ ہوتے بولا. وہ ہموار ہو رہی تھی. امو آپ آئی ایم سوری, آپ چپ کر جائیں پلیز. زعیم نے ان سے درخواست کی. وہ اس پر پاگل ہو رہا تھا. پہلے وہ حد مترجب تھا, اس پر مزید ان کی ناراضگی. امو میری بات سنیں. اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. مجھے کچھ مت سناؤ زعیم, تو میری بات سننے دو. جہاں بھی ہو ابھی نشال کے پاس واپس جاؤ. اسے سمجھاؤ, اس سے معافی مانگو. تمہاری بیوی ہے اور تمہیں اولاد نرینہ سے دینے والی ہے. خبردار جو تم نے اس کے سامنے ورشن کی بات کی. میں تمہیں پیدا کیا ہے ایک عورت کی اس کی اولاد کے لیے محبت تم نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اپنی یہ بیوقوفانہ سوچ کے پیچھے اس عورت کو تکلیف مت دو. وہ تمہاری بیوی ہے. اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے بھیگے لہجے میں اسے داڑا. ان کی بات سنتا وہ گاڑی سے ٹیک لگا گیا. میری سوچ تو آپ بیوقوفانہ کہہ رہی ہیں امو. آپ سب جانتے ہوئے بھی آنکھیں موند کر وہ پر اذیت لہجے میں پوچھ رہا تھا. اس سے میلوں دور بیٹھی شازیہ اس کی آواز میں گلی تڑپ سے انجان نہیں تھی. لیکن اس وقت وہ اس کا ساتھ دے کر اس کی نسل ختم کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی. ہوش کے ناخن لو زعیم, تمہارا باپ ایک پولیس آفیسر نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کم عمری میں ہی مر گیا.
جب ایسے بہت سے پولیس آفیسر ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں تبھی موت مرتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسے اپنی جاب منصب سے نکل کر کے اپنی اولاد کو مت مارو۔ تم ہی بتاؤ، کیا سب پولیس آفیسر بے اولاد رہتے ہیں؟ کیا پولیس والے کے بچے نہیں ہوتے؟ ہاں، میں جانتی ہوں کہ ایک باپ کے مر جانے کے بعد اس کی اولاد سب سے زیادہ خسارہ میں رہتی ہے، مگر یہ بھی تو سوچو کہ اس اولاد کی وجہ سے اس کی ماں کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے، ایک سہارا مل جاتا ہے۔ میرے بیٹے اجلال مر گیا، مگر تم اور ولیحہ تھے میرے پاس، تم دونوں کے لیے میں نے اپنے سامنے باہیں پھیلائی زندگی کو گلے لگا لیا، ورنہ خود سے کوساں دور موت کو گلے لگا لیتی۔ تو پھر بتاؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہم سے جدا ہو جانے پر ہم سب بھی دنیا چھوڑ جائیں؟ اپنی کوئی نشانی ہمیں سونپ نہیں چاہتے تو بولو۔ وہ حقیقت وہ انہیں دکھا رہی تھی، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اسے لاجواب کر دیا۔ زعیم کی سرخ آنکھوں میں جلن ہونے لگی، اسے ایک تھکی ہوئی سانس لی، دوسری جانب ہولے سے مسکرائی، ان کی نیم آنکھوں میں چمک در آئی۔ میں جانتی ہوں تمہارے پاس میری کسی سوال کا جواب نہیں ہے، اس لیے سمجھداری اسی میں ہے تم اللہ کی رحمت پر اس کا شکر ادا کرو، نہ کہ یوں الٹا سیدھا سوچ اور فیصلے کرتے پھرو۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ نشال نے تمہاری بیوقوفی میں تمہارا ساتھ ہی دیا۔ وہ اس بار قدرے نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ زعیم کے سر میں درد ہونے لگا۔ میں سوچوں گا۔ اس نے بات ختم کرنے کو کہا، تم ابھی کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، میں سوچ چکی ہوں اور تمہیں سمجھا چکی ہوں، بہتر یہی کہ تم اپنے ذہن کو مزید کچھ سوچنے کی زحمت مت دو۔ میں تمہاری ماں ہوں اور الحمدللہ تمہارے باپ اور دادا بھی سلامت ہیں، ہمیں تمہاری اولاد چاہیے، اور بس مجھے مجبور مت کرنا کہ میں تمہارے اس فیصلے کی بات بابا جان کو آگاہ کروں۔ اگر میں نے انہیں بتا دیا تو پھر ان کی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ شاہدہ بیگم نے آخری کیل ٹھوکری۔ اس بار زعیم کی حقیقتاً اور چھوڑے تھے، اس نش پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بات آقا جان تک بھی جا سکتی ہے۔ امو آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، وہ بولا، مگر دوسری جانب سے رابطہ منتقل کر چکی تھی۔ ڈیمن اٹ، اسے غصے سے گاڑی کی چھت پر ہاتھ مارا۔ ایک بار پھر اسے نشال پر غصہ آیا جس کا یہ سارا رائتہ پھیلایا تھا۔ قصور نشال کا نہیں تمہارا ہے ظلیم نجال، تم نے ایسی کوئی بات کرتے نہ ہی یہ بات امو جان تو وہی تھی۔ اس کے زمین نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اس کے اندر ابلتے غصے پر برف پھینکی۔ وہ اپنی کپڑی میں سلطت باری گاڑی میں بٹھا ٹرمسی استعمال کے اس نے ایک پل کو گہرا سانس لیا۔ روح کا جوڑ توڑ دل کی تکلیف کے باعث دکھ رہا تھا، مگر وہ اس وقت اپنے محرومے کو ماتم کرنے کا نہ تھا، سو اس پل اپنی ذاتی پریشانیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ پلکیں چپکاتے سیدھے کو بڑھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنا پرائیویٹ نمبر آن کیا۔ انسپکٹر زعیم کو 13 مس کال تھی، وہ سسکی ریزلٹ سے نکلنے سے پہلے اس سے بات کر چکا تھا۔ زعیم نے اس سے کال کی، کان پر ہینڈ فری لگائے تھے اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ یس کیا پوزیشن سیم؟ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی زعیم نے سر خبر بالکل پکی ہے، یہاں بحرین کے بازار سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 سے 60 منٹ کی چڑھائی کے بعد ایک ہیٹ میں کل 12 لڑکیاں موجود ہیں، ان کی حفاظت پر 4 آدمی مامور ہیں۔ ہمارا منظر اس وقت ہیٹ کے اندر موجود احرام سے رابطے میں ہے۔ انسپکٹر سمیع نے اسے مستعدی سے ساری حالات سے آگاہ کیا۔ ایک پل کو زعیم کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ خبر محض اسے گمراہ کرنے کے لیے ڈی ایس پی شیروز تک پہنچائی گئی ہے، اس لیے نے ہوٹل سے نکلنے سے پہلے بحرین میں موجود انسپکٹر کو سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اب نتیجتاً اس بھرتیلے شخص نے محض 20 منٹ میں ہی اسے مطلوبہ معلومات دے چکی تھی۔ لیکن سر، ایک پوائنٹ جو مجھے بہت عجیب لگا، ہیٹ میں موجود پہرے داروں کو آپس میں گفتگو سے پتہ چلا ہے کہ ان تمام لڑکیوں کو جینس میں آج رات ہی 10 بجے کے بعد اس ہیٹ میں لایا گیا، یعنی 10 بجے پہلے لڑکیوں کو کہیں اور رکھا گیا تھا، جو معلوم ہوا جیسے یہ سب پری پلانڈ ہے، مطلب ایسا جیسے الجھن زدہ الفاظ میں بولتے انسپکٹر سمیع نے بات ادھوری چھوڑی، جیسے ہمارے سامنے دانہ ڈالا گیا ہو۔ پر یس انسپکٹر، یہ لڑکی ہمارے لیے دانہ ہی ہیں، اگر لڑکیاں وہاں ہیں تو ہمیں دبوچنے کے لیے آس پاس جال میں بھی موجود ہوگا۔ سنسان سڑک کو گھورتے ہوئے زعیم سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دوسرے جانب موجود انسپکٹر کی الجھن جیسے اس پر سر اٹھی۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی کچھ ہے، ورنہ منگورک کے سرچ آپریشن میں کافی مشکلات پیش آئی تھی۔ میں تب وہاں تھا، مگر اس بار ایک دم سے جانے ڈی ایس پی صاحب کا کون سا منظر نکل آیا ہے جس نے انہیں اتنی پکی خبر دے دی۔ انسپکٹر نے فوراً اس کے تجربے کی تائید کی۔ ہاں، ڈی ایس پی کو چھوڑو سمیع، وہ شخص حقائق کی تکذیب کیے بغیر عمل کرنے والا بندہ ہے، تم بس اپنے کام پر دھیان دو۔ ابھی تم کوئی ایکشن نہیں لوگے، بس اپنی پوزیشن سنبھال کر وہاں موجود رہو، میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ اسے تاکید کر کے زعیم نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ ابھی وہ بہت باریکی بنی سے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ ڈی ایس پی شیروز کے متعلق اس کے خاص منظر نے اسے اس بارے میں خبر دی تھی، مگر جہاں تک وہ شیروز خان کو سمجھ پایا تھا، اس کے مطابق وہ شخص غدار تو نہیں تھا، مگر دوسروں کی محنت اور اپنا جھنڈا گاڑنے کا عادی لگا تھا اسے۔ مغرر سرچ آپریشن میں بھی ساری رات انسپکٹر اور کانسٹیبل ہوار ہوتے رہے اور شیروز خان اگلی صبح اپنی جگراتی کی بات جگاتا رہا۔
इंस्पेक्टर समी वो वाहिद पुलिस अफसर था जो मंगोरा सर्च ऑपरेशन के बाद इसे काफ़ी एक्टिव लगा, इसलिए इसने समी से रब्ता कर रखा। ज़ेम ने गाड़ी रोक ली। एक पल को इसे सीट की पैसर से ढका। पिछले 20 मिनट से वो जिस कदर महफूज रहा था, इसके बाद इसे अंदाज़ा हो गया कि इस दाने को डालने का मकसद ज़ेम को नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो फिर और जाल क्या हो सकता है। सोचते हुए ज़ेम ने सीट की पैसर टेक लगाई। अब इसकी नज़रें फ्रंट मिरर में नजर आती अपनी आंखों पर घूम रही थी। इतना तो कन्फर्म था, 12 लड़कियां बहरीन में मौजूद हैं। अब वो इनके हाथ से निकल नहीं सकती, मगर सवाल ये था कि बदले में ब्लैक मून गैंग इनसे क्या छीनने वाला है। ज़ेन ने अपनी पेशानी को शहादत की उंगली से मसला इसके दिमाग से सवाल करना शुरू किए, जिनका जवाब इसे खुद को दे दिया। ज़ेन की ज़िंदगी अहम सवाल था, लेकिन अगर ज़ेन की ज़िंदगी चाहिए होती अब तक वो लोग इस पर हमला कर चुके थे। इसकी बहरीन जाने का इंतज़ार क्यों करते? तो फिर कोई बड़ा डॉक्टर, कोई हाथ समर, कोई बड़ी मछली जिसे फंसाने के लिए छोटी मछलियों को पेश किया गया था। इस बार सवाल गिरा था। ज़ेन ने आंखें मोड़ ली। मगर ब्लैक गैंग को कोई बड़ी मछली चाहिए ही कब? जितनी मछलियां वो गैंग इनके सामने डाल चुका है, इससे जितना फ़ायदा इन्हें कोई बड़ी मछली नहीं दे सकती। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। ज़ेन का दिमाग ख़राब होने लगा। क्या इस सब में क्या ऐसा नज़र जो नज़रअंदाज कर रहा था? ज़ईम अब अपनी कबड़ी व शहादत की उंगली नाक कर रहा था। ब्लैक मून मुसल कंपनी पर नाक कर रहा था। गैंग का तो इस वक्त सिर्फ लालच ही नजर आ रहा था, क्योंकि अगर इसके ज़हन के पहले सवाल के मुताबिक गैंग का इसका मकसद जान लेना था, तो यह भी गैंग को इसकी जान के लेकर इतना फ़ायदा ना होता जितना इन लड़कियों को हाथ से निकल जाने के बायस नुकसान। तो पहला सवाल है उसका जवाब। ज़हन में दोनों को साइड पर करके दोनों का नताइज न था। अब वो बारीक बिनी से दूसरे सवाल पर गौर करता, मगर इससे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस सवाल का जवाब इसे खुद को पहली बार में ही ठीक दिया था। कोई भी खूबसूरत तरीन लड़की गैंग के हाथ से निकलने वाली 12 लड़कियों को जितना फ़ायदा नहीं बचा सकती, तो फिर एकदम इसके जहन में नया सवाल हो रहा। ब्लैक मून गैंग अपना नुकसान नहीं कर सकता, यानी कोई और है जो ये नुकसान कर रहा है। यस, कोई और, मगर कौन? ज़ेन टेक छोड़कर सीधा हो बैठा। इसकी आंखें सिकुड़ रही थी। शायद वो मेन पॉइंट तक पहुंचने वाला था। नॉट ब्लैक मून गैंग, इट्स जी। यस, इट्स जी। स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया है। जी ब्लैक मून गैंग का नुकसान कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि इतनी पक्की खबर किसी और को मालूम नहीं हो सकती, और ना ही किसी और के कहने पर लड़कियों का ठिकाना तब्दील किया जा सकता है। यस, इट्स यू मिस्टर जी, जान धीमी आवाज़ में बोलता हुआ इस पर खुद से मुखातिब था। लबा पर मुस्कुराहट डिंगने लगी। अब इसे आगे क्या के बारे में सोचना था। जी का ने क्या किया था सब? हाँ, इसी ने किया था। अब वो ब्लैक मून से हटकर सिर्फ जी के बारे में सोच रहा था। अगर जी इन तमाम लड़कियों को पुलिस फोर्स के हवाले कर रहा था, वो भी इस तरह के इसने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि अपने ही खिलाफ कार्रवाई की थी। यानी बात तो वही थी, सारा जाल जी ने ही फैलाया था। मगर क्यों? सवाल फिर से क्यों का था। जैन ने अपनी कपड़े आंखें बंद की और जी का चेहरा याद किया, जो इस वक्त इसके मोबाइल में मौजूद था। मगर इसे तो चेहरा होश हो चुका था। ज़ेन की शिद्दत से एहसास हो रहा था, जितना वक्त गुजर रहा है इतना ही इसे मुश्किल का सामना होने वाला है। मगर ये गुप्ती सुलझने के बगैर आए कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। सो अब इसका ज़हन सिर्फ जी से मुंसलिक पॉइंट सोच रहा था। इसे जी की शक्ल याद आई। सहर अंगेज मगर शैतानियत भरी चमकती आंखें, गड़ी नाक और कदरे बड़े बड़े होंठ, क्लीन शेव और सर के हल्के छोटे छोटे स्याह बाल। वो लड़का यकीनन पुरकशिश था, मगर एक मुजरम था। दूसरी चीज़ जो उसे जी के बारे में मालूम थी, वो थी इसके हाथ की उंगलियों पर गुंद जेड और शिट बेख्तियार इसके मुंह से निकला। जेड के साथ इसे मशाल की गाल पे गुंदन जेड भी याद आ गया। वो दोनों लंदन से ही थे। और नो, मशाल को कैसे भूल गया मैं। धीरे लबड़ाती इसने पेशानी में पड़ा हाथ बाल मुट्ठी में जकड़ा। 5 से 6 घंटे पहले अगर वह मालाजबा में इस जंगल के मकाम पर पहुंचता तो वो किडनैप हो चुकी होती, और कैसे इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कर गया। इसे खुद पर हैरत होती। मिशाल को किडनैपर से बचाना, जरगाम का जख्मी होना सब भूल गया। कैसे भूल सकता था वो? इसके अंदर जैसे किसी ने इसे छोड़ा। वजह यकीनन इसके वो डिस्टर्बेंस थे जो विशाल के बाइक से बर्दाश्त करने पड़े थे। अगर आज मिशाल किडनैप होने वाली थी, तो इसे किडनैप करने की जरूरत तो कोई भी आम आदमी कर सकता था, मगर जरगाम जैसे मजबूत मर्द को जब्त करने का किसी आम आदमी के अकेले बंदे की बात नहीं। और यही वो पॉइंट था जहाँ सब कुछ हो गया। ज़ेन पर वाज़ा हो गया कि जरगाम को जख्मी करने वाला कोई एक शख्स नहीं था, वो लोग ज़्यादा थे, इसलिए वो मिशाल की हिफाजत न कर सका। और वो शख्स जो मिशाल को अपने बाजू में उठाया जा रहा था, वो यकीनन जी का आदमी था। ज़ेन ने सरत से गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स की। जी और मिशाल एक दूसरे से लिंक अप हैं, ये बात ज़ेन इस पर वाज़ेह थी। जी लंदन से ब्लैक मून गैंग के लिए नहीं, मिशाल के लिए आया था।
तभी तो इसने 12 लड़कियों की तरफ से मुजरी करके ज़हीम को इसकी रिजल्ट से दूर भेजा, क्योंकि इसका मेन टारगेट मिशाल थी, जो कि इस वक्त सी रिजल्ट में बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा था, मगर इसे मिशाल की फिक्र लग चुकी थी। सरकार तो पहले ही जख्मी था। ज़हीम की आंखों में तशवीश के आसार नुमाया होने लगे। एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने जरगाम का नंबर डायल किया। चारों तरफ से खामोशी कराता गाड़ी रात के 1:30 बजे ज़हीम को इसी रिजल्ट से निकले 30 मिनट हो चुके थे। ऐसे में कमल में दबी व ख्वाब खमोश मजे लुट रही थी। गहरी सांसें लेती वो मुकम्मल तौर पर अपने मुहाफ़िज़ की गैर मौजूदगी से अनजान थी। कमरे में जलती तमाम लाइट्स एकदम बुझी। इस कमरे में बाहर फायर अलार्म जोर शोर से बजा था और फिर अचानक पूरे होटल की लाइट चली गई। कमरे में मौजूद नफीस में से एक दब्बे कदम बेड पर लेटी निशाल की तरफ बढ़ा। इसके हाथ में एक रुमाल था, जिसकी वजह से वो अपना काम करने वाला था। महाना गहरी नींद में सोई निशाल, जो ख्वाब में खुद को खून में निहाल देख रही थी, इस पर बुरी तरह घबराती हुई बैठी। इसे यूं अचानक उठता देखकर कमरे में मौजूद दोनों नफीस ने एक पल को एक दूसरे की जानिब देखा, फिर अगले पल निशाल की तरफ बढ़े। इस आदमी ने जल्दी से इस पर हाथ में रखा रुमाल इसे सुनना चाहा। तभी वो, जो फटी फटी आंखों से अंधेरे में यहाँ वहाँ देख रही थी, बोल पड़ी, ज़हीम, ये आप हैं क्या? अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते निशाल ने डरी हुई आवाज़ में पूछा। इसकी मदम आवाज़ सुनकर जवार पर नशा सतारी नशी एक बारी आवाज़, नामुहस्सिस आवाज़ कमरे की तारीकी में उभरती इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई कि कौन है यहाँ? बेड से उतरते निशाल ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। बेटा, जो हाथ में रुमाल पकड़े खड़ा था, बस इसके मुंह पर रखने ही वाला था, जवार के झटका देने पर एकदम पीछे हुआ। डोंट बी इट स्वीट हार्ट, इसके करीब आते हुए कमरीनी से बोला वही बारी आवाज़। निशाल सुनती निशाल का हल्का खुश हुआ, वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, मगर जवार ने सरस से इसका बाजू थाम कर अपनी जानब खींचा। एक गैर मर्द के लम्स पर तड़प ही उठी। छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। इसकी तरफ पलट कर अपना आजाद हाथ आजाद से इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए निशाल चिल्लाई। इसके नाजुक हाथ का थप्पड़ खाकर जवार का सारा नश हो गया। बेटर टार्च ऑन कर, निशाल के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए आया। बेटर ने जल्दी से इसके हुक्म की तामील की। निशाल भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। जवार को अंदाजा हो रहा था कि वो निशाल की तरह डब्बू नहीं। जावी, टाइम बहुत कम है, मैं इसको बेहोश कर देता हूँ, बेटर शस्तंगेशी में बोला, मगर निशाल तकलीफ के बावजूद इसकी बात समझ गई। इसके अंदर खौफ की एक शदीद लहर थराट गई। निशाल ने फटी फटी आंखों से महज इस शख्स को चेहरा देखा कोशिश की, तो टार्च की लाइट इसके मुंह पर पड़ती इसकी आंखों को चंदला रही थी। ब्यूटीफुल, इसका सुर गुलाबी चेहरा देखते हुए बहुत ज़्यादा ले जाए बोला। अगर इसके पास वक्त होता तो यकीनन इससे खूब तड़पाता और इसका रोना भड़कना ज़रूर अंजाम करता, क्योंकि यही तो इसका शौक था, इसका पागलपन, एक नशा और सरूर। देखो, मुझे किडनैप मत करना, तुम जानते नहीं हो मेरा शोर कौन है, तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। इसका मुँह नोचने की कोशिश करती हुई चिल्लाई, बहुत बोलती हो तुम, मगर तुम्हारा बोलना इतना जानलेवा है कि जावी तुम्हारी बकवास सुनने को तैयार है। इसकी कान में सरगोशी करते हुए इसकी गर्दन पर झुका। जब निशाल ने अपनी खूनी इसकी थोड़ी पर मारी, वो बुलबुला कर दूर हटा। निशाल फिर से पलट कर दरवाजे की तरफ भागी। अरे पकड़ बेटर, जवार ने कहने में बटर ने गर्दन से दबोचा और बिना वक्त ज़ाया किए इसके मुँह पर मार रखती। निशाल ने मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर बदहवास तेज थी कि वो अपने ख्वाहिश खुलवाती चलेगी। जावी, आर यू ओके? जवार को जमीन पर टार्च उठाते देख बेटर ने संजद लेने में कहा। इसे जवार देख कर निशाल के साथ यूं पकड़ पकड़ाई खेलना एक आम नहीं पाया था। आई एम इन, जावी ने निकराते होकर इसे अपने मुंह पर खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। बेटर ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला। अंधेरे के साथ साथ कॉरिडोर में धुआं भी फैला हुआ था। निशाल के कंधे पर डाले हुए महसूस समझ में चलने लगे। इसके पीछे जवार ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और भी बटर के दिल की 10-12 कदम चलकर दोनों इस कमरे में दाखिल हो गए, जो 3 घंटे पहले बटर ने अपनी नकली शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर आज रात ही बुक करवाया था। अब बाकी का काम तुम्हें संभालना है बेटर। इससे पहले कि लाइट आ जाए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, वरना CCTV फुटेज सारा काम खराब कर देगी। जवार ने जल्दी से कहा। बेटे को कहते ही वो इसके कमरे से निकल गया। अब इसका रुख अपने कमरे की तरफ था, जहाँ वो पिछले 6 दिन से क्या पसीर था। अपने प्लेन का कामयाबी पर सरशार था। एक अजीब सा शोर था जिसके ज़रिए असर इसकी आंख खुली। इसने गर्दन सीधी करके दाएं बाएं घुमाई और खोल के तरफ देखा। फायर अलार्म जोर शोर से बज रहा था। कमरे में मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। वो फ़ोन बेड की क्राउन से टेक छोड़कर सीधा हुआ। इसे याद आया मिशाल को सुलाकर खुद काफ़ी देर बेड क्राउन से टेक लगाकर जी के बारे में सोचता रहा। यूं ही इसकी आंख लगी। अंधेरे में पहले ख्याल इसने मिशाल के लिए आया था। इसने जल्दी से अपने बाएं जानब हाथ बढ़ाकर मिशाल का वजूद टटोला। अंधेरे में पहला ख्याल इससे मिशाल के लिए आया था। इसने जल्दी से अपने बाएं जानब हाथ बढ़ाकर मिशाल का वजूद टटोला। वो वही मुझे थी। बेख्तियार जरकाम ने सुकून की सांस ली और पलट कर दाएं तरफ साइड टेबल पर पड़े अंदाज से ही अपना मोबाइल तलाश करने लगा। 2 से 3 सेकंड बाद मोबाइल इसके हाथ लग गया।
تو اس نے جلدی سے موبائل ٹارچ آن کیا۔ فارم الارم مسلسل بج رہا تھا۔ نشاد بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں پھیلی ٹارچ کی روشنی کے باعث سے کچھ اطمینان ہوا۔ زر کام تم یہی ہونا، مشال نے اپنے قریب بیٹھے زرگام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے نیند سے بوجھل لہجے میں استفسار کیا۔ زرگام نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا کیونکہ وہ مدلی مدلی آنکھوں سے اسی کو گھور رہی تھی۔ جی میں یہی ہوں ریکس۔ اس کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے زرگام نے آستے کسی کا باہر کچھ ہوا ہے شاید، جاؤ تم دیکھ کر آؤ۔ اپنے تکیے کے پاس ہاتھ مارتے ہوئے اپنا موبائل ٹارچ چھوڑ رہی تھی وہ اب میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا مشی، اسے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتا دیکھ زرگام نے دھیمی لہجے میں کہا، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ زر تم باہر جانا چاہیے، تم جلدی جاؤ، میں ڈور لاک کر کے لیتی ہوں، اٹھو جلدی۔ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس نے ایک سائڈ پر رکھی اور اسے اٹھانے کو باقاعدہ اس کی پشت پر زور دیا۔ آر یو شیور؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زرگام نے نرمی سے پوچھا۔ یس آئی ایم زر، جاؤ اب، ہو سکتا ہے کہ باہر تمہاری ضرورت ہو۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مشال میں مکمل اعتماد سے کہا۔ زرگام کو یک کونا اطمینان ہوا۔ اپنے موبائل کی روشنی میں وہ کمرے سے باہر نکلا۔ باہر آتے ہی اس نے کھانسنے کا شدید دورہ پڑا تھا۔ دھواں ہی دھواں تھا جو اس وقت پورے کوریڈور میں پھیلا ہوا تھا۔ عجیب سی بو تھی جو دھوئیں میں شامل ہو کر دماغ کو چھٹانے دے رہی تھی۔ تارک چلنے کی بو تھی جو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کوریڈور کے موڑ پر چند قدموں کی آگے چنگاری سی اٹھ رہی تھی۔ یقیناً شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ وہ ایک پل کو حیران ہوا، اگر شارٹ سرکٹ ہوا ہے تو اس قدر دھواں معاملہ اس کے کانوں میں کسی کی دھیمی سرگوشی پڑی۔ زرگام نے بمشکل اپنی دھیمی کھانسی کا گلا کھولتا تاکہ واضح طور پر بولنے والی کی آواز سن لگے۔ بول کے کام ہو گیا ہے، جلدی سے مین سوئچ آن کر۔ باریک چڑھائی ہوئی آواز اس کی کانوں میں پڑی۔ زرگام سرحد سے اسے جانا پڑا۔ ہیلو، کوئی ہے یہاں؟ کوریڈور کے موڑ کی طرف بڑے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ فائر بریگیڈ ٹیم آ گئی ہے، چل نکل یہاں سے، اب رش لگ جائے گا۔ کافی آدمیوں کے قدموں کی آواز میں سرگوشی دب سی گئی۔ زرگام اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس طرف آیا تو فائر بریگیڈ ٹیم وہاں آ چکی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر سے پوچھا۔ شاید اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ زرگام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شارٹ سرکٹ جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ سر ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، پچھلے سے یونٹ بڑھ گئے ہوں گے شاید اس لیے۔ اس ویٹر نے مکمل اعتماد سے اسے جواب دیا۔ اس کی آواز سرگوشی کرنے والے شخص جیسی نہیں تھی۔ تو اب لائٹ کب آئے گی؟ زرگام نے مزید پوچھا۔ مینیجر صاحب نے کنٹرول روم کا کال کر دی ہے، تھوڑی ہی دیر میں جنریٹر آن ہو جاتا ہے۔ اس ویٹر نے ایک بار پورے اسے سکون سے اطلاع دی۔ کوریڈور کا موڑ موڑنے پر اس سے ٹیم کے علاوہ چند مزید سیاح وہاں نظر آئے۔ زرگام کو یہ بات بھی عجیب لگی کہ دیوار کے ساتھ جس حصے میں شارٹ سرکٹ ہوا وہاں آس پاس کوئی کمرہ نہیں تھا، یعنی بالکل عجیب بات ہے، شارٹ سرکٹ اس طرح سے ہوا تھا کہ کمروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے دل ہی دل میں اس بات پر بھی شکر ادا کیا کہ کوریڈور میں پھیلا دھواں ختم ہوتا جا رہا ہے، اب صرف متاثر حصے میں دھواں باقی تھا۔ زرگام کو سب کچھ عجیب اور مصنوعی لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن ابھرا۔ بیٹری ارز کریٹیکل لو دیکھتے ہوئے زرگام چہلایا۔ وہ واپس کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ رات کے 1:45 بجے زین کی کال دیکھ کر وہ حیران ہوا، مگر اگلے ہی پل اس نے کال ریسیور کان سے لگائی۔ آس پاس لوگ اور اس کی آوازیں بڑھنے لگی تو ایک کونے میں ہوا، زر کہاں ہو تم؟ مشال کہاں ہے؟ زین کی سنجیدہ آواز پھول سے فکر سے ابھری۔ زرگام کو اندازہ ہو کہ اس وقت ہوٹل سے باہر ہے، لیکن اسی لیے سوال پوچھ رہا ہے، ورنہ اس وقت وہ خود بھی اس کے ساتھ یہی موجود ہوتا۔ بھائی میں ہوٹل میں ہوں، مشی روم میں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے جواب دے کر زرگام نے سوال کیا، اگر مشی روم میں ہے تو تم باہر کیا کر رہے زر؟ اس بار زین کی آواز میں غصہ تھا۔ اس کے پاس جاؤ فوراً۔ اس کے جواب کا انتظار کیے ہوئے زین نے اسے حکم دیا۔ یار بھائی یہاں ہوٹل میں شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے، اس لیے اس وقت روم سے باہر ہوں۔ زرگام نے بمشکل سے جواب دیا کیونکہ شور بڑھ رہا تھا۔ دوسرے فلور سے بھی کافی مرد وہاں آ چکے تھے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شارٹ سرکٹ صرف اسی فلور میں ہوا ہے۔ دوسری جانب اس کی بات زین کا شک یقین میں بدل گیا۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ اپنے روم میں نہیں ہیں کیا؟ زرگام نے اگلا سوال پر چونکا۔ تم روم میں جاؤ فوراً، میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اور روم سے باہر مت نکلنا، زین نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کیا۔ زرگام اس کی مشن سے مکمل طور پر انجان نہیں تھا کیونکہ ابھی کل ہی تو زین نے اسے اپنے مشن اور زی کے متعلق آگاہ کیا تھا، اور آج زرگام اور زی نامی شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا جو مشال کا مجرم تھا، جس مقصد سے ایک بار پھر مشال کا حصول تھا۔ زی ہی زین کی تلاش تھا، اس بات سے وہ آگاہ ہو چکا تھا۔ زوار کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی۔ زین کی تنبیہ سے وہ سمجھ گیا کہ ہوٹل میں کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ سرس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے دروازے تک جاتے ہوئے اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ جیسے اس نے کمرے لاک کیا اسی وقت پورا ہوٹل روشن ہوا۔ لائٹ آ چکی تھی، اندر سے دروازہ کھولا گیا، اس کی نظر کے بالکل سامنے تھی۔ زرگام کے دل کو سکون سونا ہوا۔ اس نے پلٹ کر کوریڈور میں دیکھا، دھواں مکمل طور پر غائب ہو جا۔ زرگام یقین ہو گیا کہ کوریڈور میں دھواں نہیں، نظروں کو کمرے کے گمراہ کرنے کے لیے کوئی گیس پھیلائی گئی تھی، مگر اس پل اس کے لیے سب سے بڑھ کر اہم مشال تھی جو اس کی نگاہوں کے سامنے پریشان زدہ کھڑی تھی۔
وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کرنے کے بعد اسے شارٹ سرکٹ کی بات بتانے لگا۔ زرگام کا دماغ مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ اس دوبارہ زرگام کو کال کی مگر اس کا نام آف جا رہا تھا۔ شیٹ، وہ دان پیچ کرے گیا۔ زعیم بڑی مشکلوں سے خود پر ضبط کر رہا تھا کیونکہ زی کا سارا پلان اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس کا مشال سے کیا تعلق تھا یہ وہ سوچنا نہیں چاہتا، مگر اس کے پاس پاکستان آنے کا مقصد ضرور جان چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل گھبرا رہا تھا کیونکہ اس کیس میں اس کی فیملی انوالو ہو چکی تھی۔ اسے جلد از جلد ہوٹل پہنچ کر مشال اور زی سے بچانا تھا۔ زعیم نے کال لسٹ سے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بیل پر ہی اس کی کال ریسیو کی گئی۔ افسر خان، مجھے 10 منٹ کے اندر سی وزٹ آف میلم جبہ کی گیٹ پر پولیس فورس چاہیے۔ 10 منٹ بس، مطلب 10 منٹ۔ اس کی آواز سنتے ہی زعیم نے اسے حکم دیا۔ دوسری جانب ڈی ایس پی شروز خان نے فوراً اوکے کا سر کہا۔ اڑ چکا تھا مگر زعیم جیسے بندے سے سوال کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ سر، میں جیل روڈ پر ہوں، آپ کب تک آ رہے ہیں؟ شروز خان نے جھجکتے ہوئے پوچھا کیونکہ زعیم حد سے زیادہ سرد لہجے سے باور کرا دیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ میں پہنچ جاؤں گا مگر فی الوقت آپ میرا انتظار مت کریں۔ آپ آج جلد از جلد بحرین پہنچیں، وہاں انسپکٹر سمیع آپ کی مدد کے موجود ہے۔ وہاں میری موجودگی زیادہ ضرورت ان لڑکیوں کی بازیابی ہے، اس لیے آپ مزید وقت ضائع مت کریں، فوراً روانہ ہوں۔ زعیم نے اسے ہدایت دے کر اسے فائن سر کہتے کا انتظار کیا، پھر رابطہ منتقل کر کے انسپکٹر سمیع کو کلام لائی۔ اس دوران وہ ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ انسپکٹر سمیع اسپیکنگ، فون سے بڑھتی انسپکٹر کی آواز سن کر زعیم نے ٹھہرے ہوئے سخت لہجے میں شروع کیا۔ میری بات غور سے سنو سمیع، تمہارے پاس مزید 20 منٹ ہیں۔ اپنی ٹیم کو ایکٹیو کر لو کیونکہ تمہیں اگلے 20 منٹ میں اس ہٹ میں چھاپا مارنا ہے۔ میں بحرین نہیں آ سکتا کیونکہ بلیک مون گینگ کے جال میں انہیں جگڑنے جا رہا ہوں۔ ہمیں دانہ بھی حاصل کرنا ہے اور ان کا جال بھی انہی پر پھینکنا ہے۔ اگر اگلے 20 منٹ میں ڈی ایس پی وہاں نہ پہنچے تو تم ہٹ پر حملہ کر دینا اور ہر لڑکی کو صحیح سلامت وہاں سے نکال لینا۔ کلیئر؟ اپنی بات مکمل کر کے زعیم نے آخر میں ہوش دلایا۔ اوکے سر، لیکن وہ دانہ یہاں ڈالا گیا ہے تو جال معلوم جبہ میں کیسے؟ سمیع پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ دونوں ہی کو کورٹ روڈ سے بات کر رہے تھے۔ یہ تمہارے ہیڈ نہیں ہے سمیع، تمہیں جتنا کہا گیا ہے بس تم اتنا کرو۔ اوکے؟ زعیم نے منٹ میں سے لتاڑا، وہ بڑبڑا گیا۔ اوکے سر۔ وہ الجھ گیا کہ اس کے پاس زعیم کی تائید کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ گڈ کہہ کر زعیم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب اسے ایک اور کال بنانی تھی۔ ہیر ایس پی زعیم جلال فرام لاہور، مجھے سسکی ریزورٹ کے مینیجر سے بات کرنی ہے، جلدی۔ وہ اجلت بڑے لہجے میں گویا ہوا۔ 20-33 سیکنڈ بعد دوسری جانب مینیجر موجود تھا۔ زعیم بڑے تحمل اور اس سے ہدایت دے رہا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ تقریباً 7 منٹ پہلے اس کی زرگام سے بات ہوئی تھی۔ زرگام کا کہنا تھا کہ ہوٹل میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے، یعنی زی نے اپنے پلان پر 7 منٹ پہلے عمل کرنا شروع کیا تھا، تو یقینی طور پر 7 منٹ میں اس کا پورا پلان پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا نا۔ اور اب چونکہ زعیم میجر کو ہدایت دے چکا تھا کہ اب یقینی طور پر زی کا ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، زعیم کا دماغ بہت تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ جبکہ اگلے 7 سے 8 منٹ میں پولیس فورس بھی ہوٹل پہنچ جاتی تو زی کے لیے یقینی طور پر گرا تنگ ہو جاتا، اور پولیس فورس سے پہنچنے کی ٹھیک 10 منٹ بعد ہوٹل پہنچ کر وہ زی کو دبوچ لینے والا تھا۔ سوچتے سے اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ زعیم نے پہلے پلان ترتیب دینے کی زحمت نہیں کی تھی، اس نے بس سوچا تھا اور پھر ڈائریکٹ اپنے پلان پر عمل کیا۔ اب مکمل طور پر پراعتماد تھا کہ زی آج اس سے نہیں بچ پائے گا۔ پھر تقریباً 10 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی سڑک کے اطراف میں نیچے کو جاتی ڈیلوان کی طرف درخت کے بالکل سامنے روک دی، اس طرح کہ اس کی گاڑی چھپ گئی تھی۔ اس نے اپنی روایتی کی پیشتر لگائی۔ پولیس فورس اب تک پہنچ چکی تھی، وہ یقین تھا اب اس کی سسکی ریزورٹ اس جگہ سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ وہ دبے قدموں بڑے قدم اٹھاتا قدر جھک کر سڑک پر چلنے لگا۔ اس نے گاڑی وہیں روک دی تھی کیونکہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ پولیس فورس سے گھیرا تنگ کرنے کے بعد زی نے حفظ متقد کے طور پر اپنے کارندے سسکی ریزورٹ کے آس پاس پھیلا دیے ہوں گے تاکہ اگر زعیم کو واپس آتا دیکھ لیں تو اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ زی سسکی ریزورٹ میں ہی ہے اور اپنا جال پھنسنے جانے پر تڑپ گیا۔ دلوان راستے سے پیدل کرتے کرتے اس لیے مشکل ہو رہا تھا مگر اس وقت اسے مشال کی فکر تھی۔ رات کو 2 بجے سے اوپر کا وقت تھا۔ رات کے معیوب سٹان عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے مگر رات کی تاریکیوں سے بے پرواہ بڑی تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ 5 سے 7 منٹ کی مسافت کے بعد وہ عالیشان بلند عمارت واضح طور پر نظر آنے لگی۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک گہرا سانس لیا۔ دور سے ہی اسے ہوٹل کے باہر پولیس کی باری نفری نظر آ گئی۔ وہ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے عقب میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ لمحے کے ہزار سیکنڈوں میں اس نے نیچے جھکا۔ میں جانتا تھا، زعیم مسکراتے ہوئے بولا۔ ریپیٹ آواز ہوئی اور پیچھے موجود آدمی کے ہاتھ میں موجود بھاری ڈنڈا فضا میں گھوم کر ہی بلند ہو گیا۔ وہ جھکے ہی سر سے پلٹا اور اپنی ٹانگ سے اس آدمی کی ٹانگ پر زوردار کک ماری۔
लड़खड़ा कर पीछे गिरा। इसके हाथ में मौजूद भारी डंडा भी इसके साथ ही सड़क पर गिर गया। ज़हीम ने दाएं बाएं जानब से आते शख्स के वार से बचने के लिए ज़मीन पर पलटा खाया और पथरी ज़मीन पर लेटे ज़हीम पर हाथ में मौजूद हाकी के बनार के वार करते चला जा रहा था। ज़हीम इसी भर्ती से ज़मीन पर करवट बदल रहा था। इतने में दूसरा आदमी भी उठ के खड़ा हो गया। इस बार ज़हीम ने भर्ती से अपने जिस्म का रुख बदला और हाकी से वार करने वाले शख्स के घुटने पर एक भरपूर लात मारी। इस शख्स को अपना घुटना टूटा महसूस हुआ। इतने में ज़हीम एक जस्ट लगाकर खड़ा हुआ और दूसरे घुटने पर भी लात मार गया। वो ज़मीन पर बैठता चला गया। पहले आदमी जो एक बार फिर इसके सर पर सवार होने वाला था, ज़हीम ने एक हाथ से डंडा पकड़ा और इसके नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा। फिर अगले मिनटों में वो इन दोनों के बहुत से अच्छे से तवाज़ा को चुका था। जब इनके जेबों से मोबाइल निकाल कर इन्हें वहीं तड़पाता छोड़ दिया। फिर जल्दी से मोबाइल की तरफ बढ़ा। इसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट, यानी इसकी हर सोच और हर इस सोच पर किया गया अमल दुरुस्त था। ज़हीम के कदमों में तेजी थी। जवार के जाते ही इस कमरे में पहले से मौजूद वेटर्स को इशारा किया। लाइट आ चुकी थी। फिर वेटर ने इसके वेटर्स की मदद से निशाल को अबाया पहनाया, जो पहनकर जारी 3 घंटे पहले इसके साथ इस होटल में इसकी बूढ़ी वालदा की हैसियत से आया था। अब इसकी वालदे की जगह निशाल बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। सर मैं एक बार सारा ग्राउंड फ्लोर चेक कर लेती हूँ, फिर आपको इन्फॉर्म करती हूँ। देन के आप नीचे लेकर आएँ। वैसे भी अभी पूरे होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से हंगामा बरपा हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमारा काम आसान रहेगा। पेशा वाराना मुस्कुराहट लबों में सजाए वेटर्स यस फर बोल रही थी। वेटलिस, लेकिन ज़रा जल्दी, अगले 5 मिनट में मुझे ग्राउंड फ्लोर की पोजीशन जानना है। अब तुम जाओ। वेटर ने मुकम्मल संजीदगी कहते हुए वहाँ से भेजा। वो फौरन सर हिलाती वहाँ से चली गई। वेटर ने जल्दी से मोबाइल पकड़कर जवार को कॉल मिलाई। तुम निकल गए हो? कॉल रिसीव करते ही जवार ने बेताबना पूछा। नहीं, अभी रूम में हूँ। वेटर्स नीचे गई है, वो पोजीशन बताएगी तो मैं निकल जाऊँगा। वेटर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। और तुम कहाँ हो जी? तुम कब निकलोगे? जवाब देते हुए वेटर ने से सवाल किया। वैसे तो कल सुबह तक ये रूम मेरे नाम पर बुकिट है, मगर जेकर इस डॉल के जाने के बाद मेरा यहाँ क्या काम? तुम्हारे निकलते ही मैं रिसेप्शन से अपना खाता क्लियर करूँगा, फिर आएगी कल सुबह में। वो एसपी साहब, अंग्रेजी में बोलता वो बात दूरी छोड़कर के हिलगा कर हंसा। बास्टर एसपी, वजीर खान लहजे में बढ़ाया। इससे गुजरती रात के वो मंजर याद आने लगे जिनमें सरगाम और आखिर में ज़हीम इसे बुरी तरह मारा था। अगवा-शुदा लड़कियों को बाजियाब करके सरशार एसपी मीडिया के सामने अपनी अजमत के झंडे गाड़ कर जब वापस यहाँ आएगा तो इसकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। छी छी छी, बेचारा पागलों तेरा अपनी बीवी को ढूंढने का, मगर तब तक वो ब्रांडेड नशे की महंगी पड़ती सवार तो गया इस मुल्क की सरजमीन से दूर जा चुकी होगी। वो बड़े बेसर लहजे में बोल रहा था। ऑब्वियसली, वेटर न हंसते हुआ और बेड पर बेहोश पड़ी निशाल के छुपे हुए वजूद में एक नजर डाली। वैसे जो बात मिसाल में है ना, वो इस लड़की में नहीं जावी। मैं तो कहता हूँ ये एक बार सोच ले। बटन ने भरपूर संजीदगी से कहा। दूसरी तरफ जावी जी भर के मजा हुआ। अपने फजूल नजरिए अपने पास रख बेटर, तुम्हें हीरे की पहचान नहीं है, इसलिए तुम्हारा यूं मुझे मशवरे देना सर मेरे वक्त भी बर्बादी है। अब फोन रखो और निकलो जल्दी से वहाँ। इसे डबने वाले अंदाज में जवाब देकर जवाब बेग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उल्लू का पट्टा, वो कॉल काट कर बड़बड़ाया। अभी इससे फोन रखे 2 मिनट भी ना हुए थे, वेटर की कॉल फिर से आने लगी। इसने बेजार होते हुए कॉल रिसीव की। अब क्या मसला है? वो सर लहजे में बोला। मसला नहीं है, ज़ाब्ता हो जारी। होटल के बाहर पुलिस खड़ी है और जब तक पुलिस कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती कोई भी वेटर्स होटल से बाहर नहीं जा सकता। मोबाइल की स्पीकर से बढ़ती वेटर की बदहवास आवाज़ हकीकतन जवार के होश ठिकाने लगा गई थी। वो बेचैन होकर चेयर से उठ खड़ा हुआ। क्या बकवास है? इस वक्त पुलिस यहाँ क्या करने आई है? वो सच चला गया, ये तो किसी को भी नहीं पता। मैनेजर को भी एसपी ने ही कॉल की है, जिसकी ईमान पर मंजरी पुलिस के साथ कोऑपरेट करने वाला है। वेटर की आवाज़ परेशानी झलकती थी। ओफो, ये साला एसपी जवार पीदान पीसते बड़बड़ाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कितनी जल्दबाजी मत करो। अभी चंद घंटे ही पहले ही तो मिसाल तुम्हारे हाथ से निकली और अब इसकी बहन भी हाथ से निकलती महसूस हो रही है। वैसी लड़की के पीछे तुमने ब्लैक मून गैंग का सारा मिशन भी तबाह कर दिया। वो लड़की तो गई हाथ से, अब ये भी जाएगी। बेटे ने एक गिलास चबा चबा कर अदा किया, जबकि जवार जो फोन कान से लगाए बेचैनी से कमरे में ठहर रहा था, इसकी बात पर शिद्दत गुस्से में आ गया। बकवास बंद कर वेटर, ये लड़की हरगिज़ अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगा। तो पता करो कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। हो सकता है किसी और सिलसिले में आई हो, जल्दी पता करो। खुद को रिलैक्स करने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने वेटर से कहा। जवार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस लड़की की जिद छोड़ो, यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलने का सोचो। वेटर की अपनी जान के लारे पड़ गए। शट अप, जस्ट शट अप बेटर, जैसा कहा है वैसा करो, समझे तुम? वो धीमी आवाज में गिराया। बेटर ने इसके 2 हर्फ भेजकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ब्लडी बास्टर्ड, दिमाग खराब कर दिए है उसने। लब बेटर को गंदी सी गाली देता
شدید بے چین نظر آ رہا تھا۔ اسے بیٹر پر لعنت بیچ کر اپنے ہاتھ سے آدمی کو کال بنائی۔ پہلی بیل پر ہی دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ باہر پولیس کیوں آئی ہے؟ اس نے چھوتے پہلے سوال یہی کیا۔ باس، پولیس فورس خود سارے معاملے سے انجان ہے، انہیں تو بس یہاں پہنچنے سے ہوٹل پہنچنے گارڈن ملے ہیں۔ سنا ہے کہ ایس پی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے، اسی نے بلوایا ہے اور وہی آ کر سب ہینڈل کرے گا۔ مجھے لگتا ہے اسے شک ہو گیا ہے، اس لیے وہ راستے سے ہی واپس آ رہا ہے۔ اس آدمی کو زوال کو مکمل اطلاع دی۔ بدین میں گل نواز سے بات ہوئی تمہاری؟ زوال نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ مدین میں پہلے سے ہی اس کے چند آدمی موجود تھے جنہوں نے نسیم کے مدین پہنچنے کی خبر اسے دینی تھی۔ جی باس، پولیس کو یہاں دیکھ کر میں نے اسی کو کال کی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ ایس پی ابھی تک مدین نہیں پہنچا۔ اس اطلاع پر زاوی کی رہی سے امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے بمشغول خود کو کمپوز کیا، لیکن پھر پھلکیں چمکاتی اس نے خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور جب گویا ہوا تو اس کی آواز میں قدرے اطمینان تھا۔ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ کمینہ واپس آ رہا ہے۔ سالے کو شک نہیں، یقین ہو گیا کہ میں یہاں ہوں، تبھی اتنا پکا کام کیا ہے۔ لیکن اب تم ایک کام کرو، 2 آدمی کو جوڑ آس پاس کے علاقے میں پھیلا دو، جیسے ایس پی کی گاڑی نظر آئے اسے اڑا دینا، اگر پیدل آئے تو اسے مار کر آدھا منہ کر دینا، اس کا وہ حال کرنا کہ یہاں آنے کے قابل نہ رہے، نہ وہ یہاں آئے گا اور نہ ہی پولیس کو کچھ پتہ چلے گا۔ مجبوراً پھر پولیس اور مجرم دونوں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور بات رہی ادھوری چھوڑ کو ہکلکایا۔ اپنے پلان پر وہ پھر سے مطمئن ہو گیا، اور پھر اپنا کام آسان ہو جائے گا۔ اب جو کہا ہے وہ جلدی کرو، ایس پی یہاں پہنچ نہ پائے۔ زبان نے سخت لہجے میں سبق دیا کہ باس، دوسری جانب موجود شخص نے کہا، اور زاوی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ایک بار پھر بیٹر کی کال آئی تھی، لیکن زاوی نے کال کاٹ دی کیونکہ جو معلومات بیٹر اسے دینے والا تھا وہ زاوی پہلے ہی جان چکا تھا۔ ٹائم پیریڈ شارٹ، جی کچھ سو کالڈ وہ ایس پی جہاں پہنچ بھی سکتا ہے پھر کیا کرے گا؟ کچھ سو زہریلا بڑبڑاتا خود سے باتیں کرا۔ بیٹر کی کال دوبارہ آنے لگی۔ زبان نے کال پھر سے ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر پھینکا اور زمین پہ بیٹھتے ہوئے ایک پل کو آنکھیں میچ کر اپنے سر کے بال پیچھے سے جکڑ لیے۔ وہ گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر کھڑا ہوا، چوتھی بار آتی بیٹر کی کال ریسیو کی۔ بیٹر میری بات سن۔ کال ریسیو کرتے ہی زبان نے باری آواز میں کہا، زاوی سب گڑبڑ ہوگی یار، ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ دوسری جانب سے بولتے بیٹر کی آواز پکڑ جانے کے ہوش سے باقاعدہ کبکبا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، تم بس میری بات سنو، ہم بچ جائیں گے، ابھی یہاں سے نکلو، اس لڑکی کو ویل چیئر پہ ڈالو اور گراؤنڈ فلور کی طرف بھاگو، جلدی انہیں کہنا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا، اور تم اس کے پلان کے کچھ مطابق ہوئے۔ بیٹر نے اس کے لیے تھوڑا فکر مند ہوا۔ میری فکر مت کرو، میں تو ویسے بھی پچھلے 6 دن سے یہاں قیام پذیر ہوں، اور پچھلی صبح ہی ہوٹل سے نکل گیا تھا۔ یہ حقیقت کیمرے میں اشار نہیں کر پائے گا کہ تمہارے ساتھ ویل چیئر پر موجود ابایا میں چھپا وجود تمہاری بوڑھی والدہ کا نہیں، زوار بیگ کا ہے۔ یعنی کہ مسٹر زوار بیگ جو کہ پچھلے 14 گھنٹوں سے غائب ہے، وہ اسٹل ایمٹ مانا جائے گا۔ سو سمپل، کوئی بھی شخص کے روم میں آنے کی زحمت بلا کیوں کرے گا جو پچھلے 24 گھنٹوں سے غائب ہے؟ زوار نے تحمل بھرے انداز میں سمجھایا۔ لیکن اگر ایس پی نے اپنی بیوی کو غائب پا کر پھر ہوٹل کی تلاشی لی تو زاری، تب کیا کرو گے؟ بیٹر ہموار خود کو اس کے لیے فکر مند ظاہر کراتا ہوں، اسے بتائے گا کون اس کی بیوی غائب ہوئی ہے۔ میں شرط سے کہہ سکتا ہوں مشال کو مجھ سے بچانے کے لیے واپس آئی ہے، اپنی بیوی کو کڈنیپ تو وہ تصور بھی نہیں کرے گا، اس لیے بے فکر رہو، مجھے یقین ہے وہ اپنے کمرے کی تلاشی بالکل نہیں لے گا۔ بولتے ہوئے کمینگی سے منہ ٹکرایا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایس پی کبھی بھی اس ہوٹل کے 50 سے زیادہ کمرے کی تلاشی نہیں لے گا بیٹر، اور نہ ہی ہوٹل کا مینیجر اسے ایسے کرنے دے گا۔ مجھے یقین ہے ایس پی ڈائریکٹ آپریٹڈ روم میں جائے گا اور سی سی ٹی وی فوٹیج چیک ہی کرے گا۔ تو اٹس سمپل یار، زوار بیگ نامی بندہ تو پچھلے 14 گھنٹوں سے غائب ہے اور واپس ہوٹل آیا ہی نہیں۔ اور رہی بات ہمارے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کی، تو تم ایشیا کے ایک شریف مرد ہو جو اپنی بوڑھی معذور والدہ کے ساتھ ہوٹل میں آیا تھا، مگر شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے پہلے دھوئیں نے تمہاری ماں کی حالت خراب کر دی کیونکہ وہ انتہا پیشنٹ ہے۔ اٹس سمپل، تمہیں جلد میں ہوٹل جانا پڑے گا اینڈ گیٹس کال۔ زوار کا شاطرانہ دماغ پورا منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ لیکن تم نے ابھی بھی نہیں بتایا کہ تو پھر کب یہاں سے نکلو گے، کیسے؟ بیٹر نے مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا۔ زوار کا یہ والا پلان اسے بہتر لگا تھا، اس طرح میرے کسی کو شک میں مدلا کی ہوٹل سے نکل سکتا تھا۔ یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے یار، جیسے ہی پولیس ادھر ادھر ہوگی میں ریسیپشن سے اپنی ساری ڈیٹیلز کلیئر کروا کے نکل جاؤں گا، نہیں کیا پتہ چلے گا کہ میں کب واپس آیا اور کون سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی بنا مجھے نکلنے نہیں دیں گے۔ اور ہاں، صبح 5 بجے ویسے اب وہ مقام بتا رہا ہے جہاں اگلے 3 گھنٹے بعد ان کا ہیلی کاپٹر ان کا منتظر ہونا تھا۔ میں 5 بجے سے پہلے آ جاؤں گا، پھر ہم اس بلبل کو لے کر اپنے جنگل لندن چلے جائیں گے اور یہاں یہ شیر زخمی شیر ڈانٹتا رہ جائے گا۔ زوار نے آخری جملہ ہنستے ہوئے کہا، اس کے اندازے میں سرشاری تھی۔ اگر زعیم اس پلاننگ سمجھ گیا تو وہ بھی زوار بیگ تھا، گاٹ کا پانی پی چکا تھا۔ ہوٹل کے باہر پولیس فورس کی موجودگی کے بعد
میں تو اندازہ تو لگا سکتا تھا یہ لاہور کا ایس پی کرنے والا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں مگر تم زیادہ چوکر نہ ہو کرے نا. بیٹا نے دھیمی آواز میں ہدایت دی. ہاں جلدی نکلو اس سے پہلے کہ وہ ایس پی یہاں پہنچ جائے ہمارا کام خراب کرے. زوال بولا زین کا ذکر کرتے ہوئے اس کا ہلکا کر رہا ہو گیا. اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور بیڈ پر بیٹھ گیا. بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ایک گہری سانس لی اور ہولے سے مسکرایا. اب تم یہاں آؤ نا ایس پی تمہاری بیوی تو اب گی. بولتے ہوئے اس نے کہک لگایا پھر سائڈ ٹیبل سے سیکورٹی ڈبی اٹھائی. اگلے 5 منٹ بعد وہ اپنا مطلب کی سگریٹ پی رہا تھا. اس کا ارادہ اب تھوڑی دیر سونے کا تھا اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے اپنی اگلی قسط کے اندر.